सईदुल्लाह सईद ने फितना ख्वारिज को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों से रोक दिया है। ये ना जहाद है ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। शरीयत के मुताबिक फसाद तस्वुर होगा। भारत की जानिब से जो जोहरी कोताहियां हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। यूरेनियम के चोरी होने के वाक़यात भी हो चुके हैं। इसकी 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत 22 ममालिक में से 20वें नंबर पर आता है। ईरान वाहिद मुल्क है जिसका पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुक है और जिसका हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुक है। मेरे लवर्स भी हैं, मेरे हेटर्स भी हैं। ये इज्जत अल्लाह की तरफ से है। किसी की जिल्लत है तो वो अल्लाह की तरफ से है। उनके लिए जरूरत है कि नॉक नॉक कि हमने जो कुछ भुगतना था, जो कुछ बैड टाइम जो भी हमने देखना था वो देख चुके हैं। हसन अयूब खान के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं 3 धमाकेदार खबरें आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ और तीनों खबरें बहुत बड़ी हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी जो खबर है इन तीनों में, सबसे बड़ी खबर ये है जी कि अफ़गान तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद ने फितना ख्वारिज को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों से रोक दिया है। एक इंतबा जारी किया है जिसमें वाज़ेह और दो टोक अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी सरगर्मियाँ हैं उनको शरई एतबार से और अमाराती हुकूमत के जो है वो कानून के एतबार से उसको गलत करार दे दिया है। और उन वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि किसी भी शख्स का किसी ग्रोह में शामिल होकर किसी मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी और के ख़िलाफ़ जो है इनफरादी तौर पर कार्रवाइयाँ करना, ये ना जहाद है ना इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। उन्होंने कहा कि जहाद का ऐलान या इजाज़त देना सिर्फ रियासती अमीर का इख्तियार है, किसी ग्रोह या फ़र्द का इख्तियार नहीं है। लेकिन ये अपने जो पुलिस की पासिंग आउट परेड के ऊपर जिस किस्म का उन्होंने ये बयान दिया है, ये एक खुशाइंद बयान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बयान है ये सिर्फ जो है वो बयान की हद तक महदूद ना रहे, बल्कि ये जो अमाराती हुकूमत है उसकी जो है ये स्टेट पॉलिसी हो। उन्होंने अपने उसमें जो बयान में कहा है कि अपनी अना या ग्रोह की वाबस्तगी की बुनियाद पर किया गया जहाद शरीयत के मुताबिक फसाद तस्वुर होगा। फसाद तो ये बड़ी वाज़े बड़े यानी कहते हैं कि क्लैरिटी के साथ उन्होंने जो है ये कह दी है। और उन्होंने ये भी साथ बीच में कहा कि मुख्तलिफ ग्रोहों में शामिल होकर बैरून मुल्क जहाद करने वाले हकीकी मुजाहिद नहीं हैं। ये अब कौन कह रहा है? कमांडर सईदुल्लाह सईद। तो ये एक चीज़ बड़ी वाज़े हो गई है जी कि जो फितना ख्वारिज पाकिस्तान के अंदर, हम तो पहले से ये बात कर रहे थे कि जो अपनी दहशतगर्दी वाली कार्रवाइयाँ करते हैं, जिस तरह मसाजिद को निशाना बनाते हैं, मदरसों को निशाना बनाते हैं। आपने देखा कि हालिया जो वाक़यात हुए हैं, कभी मस्जिद को जो है वो बम से उड़ा रहे हैं, कभी अकोड़ा खटक में जो एक बहुत बड़ा जो है वो दीनी मदरसा है वहाँ पर जाकर जो है वो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ करते हैं और वहाँ पर बेगुनाह जो है वो दीनी तालिब इल्मों को या दीन की खिदमत करने वालों को उन्होंने शहीद किया। तो ये यकीनी तौर के ऊपर काबिल मज़म्मत भी है और ये अफसोसनाक उनका अमल था। बड़ी तकलीफ देह जो है वो हरकतें की उन्होंने, लेकिन अभी उनको जो है वो अफ़गानिस्तान हुकूमत की जानिब से रोका गया है। بل ډلې او بل ډلې یعنی خارج ته چې دی د جهاد په نیت باندې د دغه کسانو د پاره جهاد نسته. امیر امر کړی دی چې د دې د پاره جهاد نسته، تاسې مزئ. نو موږ ورته وایو چې مجاهدینو یو وار خو پر تا باندې په ابتدا کې جهاد نسته، دا خو پر عمراو دی او بیا پر امیر باندې هم فرض نه دی، تساوات نه دی. او بیا امیر درته نارې هم وایي چې مزه مزه غاړې دې بندې دي او بیا هم ته د امیر خبره نه منې. ولې سرغړونه کوي؟ آیا دغه جهاد ته د خپل نفس پر مقتضا باندې کوي، د نفس په خوښه باندې کوي او که په اطاعت باندې کوي؟ نو که چیرې دغه جهاد ته په اطاعت کوي نو بیا خو د علماو څخه پوښتنه وکړه، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. که چیرې نه پوهېږئ د علماو څخه پوښتنه وکړئ، د علماو په رهبري کې دغه جهاد او د هر عمل د کولو څخه د دې عمل زده کول فرض دی. پر ما او تا باندې د حج، پر ما او تا باندې د روژې او د زکات، پر ما او تا باندې د لمانځه او جهاد، د هر شي د ادا کولو د برپایه کولو څخه مخکې د هغه زده کړه واجب ده. نو یو وار به خپل جهاد زده کوو او یو وار به خپل جهاد پیژنو، بیا به جهاد ته ځو. اچھا، انہوں نے اپنے جو اس بیان میں کہا جی کہ امیر کے حکم کے خلاف اگر کسی بھی جو ہے ملک خصوصاً پاکستان میں لڑنا، انہوں نے کہا جائز ہی نہیں ہے. اب یہ اماراتی کمانڈر نے امیر کی ہی حکم کے اوپر یہ بیان دیا ہے. اب یہ ان کی بظاہر جو ہے وہ اسٹیٹ پالیسی ہے.
طالبان جو ہے انہوں نے اس کا جو جہاد کا آغاز کیا تھا، سب سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے کہ سوویت یونین کے خلاف اس کا آغاز ہوا، پھر جنہوں کے خلاف انہوں نے یہ جہاد کیا پھر وہ جو تھی امریکا تھا۔ اب امریکا کے بعد تو بظاہر جو ہے وہ اب جہاد پاکستان کے خلاف تو جہاد ان کا بنتا نہیں تھا، تو وہ فتنہ الخوارج جو ہے انہوں نے اس کو جہاد کا نام دینا شروع کر دیا۔ تو جو بنیادی غلطی تھی تو شکر ہے کافی مرتبہ ہم نے افغان جو حکومت ہے اس وقت طالبان کی، اس کو پاکستان نے بار بار یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے پناہ دی ہوئی ہے ان کو، ٹی ٹی پی کو، فتنہ الخوارج کو، تو اگر ان کی وجہ سے تکلیف ہوئی تو پھر تکلیف آپ کو بھی پہنچے گی۔ اور پاکستان نے جو بارڈر جس طریقے سے جو ہے پھر اپنے سخت کیے، اور پھر جو تجارت ہے اس کو محدود کیا، اور پھر جو سب سے بڑی بات، سب سے اہم جو پاکستان نے کامیابی حاصل کی، پھر ہم نے یہاں سے افغانیوں کو انخلا کا بھی کہہ دیا کہ بس جائیں، انف از انف، ہم نے بہت جو ہے وہ سہ لیا۔ لیکن اب میرے خیال کے مطابق جو ایک بڑا خطے کا ہمارا پارٹنر ہے، شراکت دار ہے چین نے اس معاملے کے اندر ایک رول پلے کیا ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ایران سے ہوتی ہوئی ایک جو ٹرین ہے وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک جائے گی اور چائنا تک جائے گی، تو بیسکلی تھرو ٹرین یہ تمام کے تمام ممالک کنیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیمپ، اس کیمپ میں رہنا افغانستان کی ضرورت بھی ہے، اور ویسے بھی اگر اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ایک مسلمان ملک، دنیا کی عظیم اسلامی طاقت، اس کو کمزور کرنے کی کوئی بھی جو سازش ہو یا کوئی گروہ ہو یا انڈیویجول ہو، وہ جو ہے وہ چیز اسلام کے بھی خلاف ہے یقینی طور کے اوپر، کیونکہ دنیا کا واحد ملک جو کہ اسلام کے نام پر قائم ہوا اس کا نام پاکستان ہے۔ دوسری اہم خبر جی، ویسے تو ہندوستان، بھارت کہہ دیں، انڈیا کہہ دیں، پاکستان سے یعنی دہائیوں قبل نیوکلیئر پاور جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گیا تھا۔ بھارت کی جانب سے جو جوہری کوتاہیاں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، اور انہی مسلسل ہونے والی ان کوتاہیوں کی وجہ سے جو بھارت کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس پر دنیا کو شدید تحفظات ہیں، اور یہاں پر بھارت میں آپ کو معلوم ہے کہ متعدد مرتبہ یورینیم کے چوری ہونے کے واقعات بھی ہو چکے ہیں، اور یہ ایک بڑی سنگین نوعیت کی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں جو دنیا کے لیے تشویش کا جو ہے وہ باعث ہے۔ اب یہ دیکھیں جی کہ ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق 1994 سے 2021 تک بھارت میں ایٹمی مواد کے چوری ہونے کے 18 واقعات ہیں، یعنی 18 واقعات کو 2، 4، 5 نہیں، درجن نہیں، 1.5 درجن واقعات بنتے ہیں، اور ان واقعات کے دوران 200 کلو گرام سے زائد مواد شامل ہے جی۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ریز کرتا ہے، اور دنیا اسی وجہ سے تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ اچھا، بھارت کی اپنی پارلیمانی رپورٹ کے مطابق 1995 سے 98 کے درمیان 147 حادثات پیش آئے ہیں۔ یہ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ جب تابکاری اس کی پھیلتی ہے جوہری، تو آپ کا جو کلائمیٹ ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، لوگوں کو ڈیزیزز ہو جاتی ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں، اور ایسی بیماریاں پھیلتی ہیں، لوگوں کو سکنس کی پرابلم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اتنا غیر ذمہ دار ملک ہے کہ کب بنا، یعنی ہندوستان پاکستان سے دہائیوں پہلے ٹیسٹ کر چکا تھا۔ ہمارا تو 28 میں ہی کو جو ہے 27 سال ہوئے ابھی، لیکن اس سے بھی بہت سال عرصہ پہلے لیکن ان کے یہ واقعات پیش آتے رہے۔ اچھا، نیوکلیئر تھریٹ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کی 2024 کی رپورٹ کے مطابق بھارت 22 ممالک میں سے 20ویں نمبر پر آتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ایٹمی تنصیبات کے تحفظ کے لحاظ سے جو بھارت کا 47 میں سے 40واں نمبر ہے، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے۔ نومبر 1994 میں بھارت کے علاقے دومیا سیات میں 2.5 کلو گرام یورینیم اسمگل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، 1998 میں 100 کلو گرام سے زائد یورینیم اسمگل کرنے کی کوشش ہوئی ہے۔ اچھا، جولائی 1998 میں تامل ناڈو سے 8 کلو گرام ایٹمی مواد، جب مئی 2000 میں ممبئی سے 8.3 کلو گرام تابکار یورینیم، اور اگست 2001 میں مغربی بنگال سے 200 گرام نیم تیار شدہ یورینیم جو ہے وہ برآمد ہوا ہے۔ یعنی یورینیم ہی تو مین چیز ہے جس سے آپ نے ایٹم بم پھاڑنا ہے، اور وہی 92U235 اس کا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی ٹائپ کا فرق ہوتا ہے، اور یہی چیز ہے کہ جناب اتنا جو بھاری بھرکم ہے جی، اس کو جو ہے وہ آپ مطلب وہ چوری ہو رہے ہیں۔ اور میرے خیال کے مطابق
یہ بھارت کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں اس پروگرام کے اوپر. اور آپ یہ دیکھیں کہ جناب 200 کلو گرام آپ یورینیم جو ہے وہ چوری ہونے کے واقعات ہیں یہاں پر. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بہت سنجیدہ ہیں، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اسی وجہ سے دنیا جو ہے ان کے پروگرام کے اوپر تحفظات کا جو ہے اظہار کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہندوستان میں سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ جو کمزوری اس کی اپنی ہوتی ہے، جو غلط کام وہ خود کر رہا ہوتا ہے، اس کا الزام پاکستان پر ہمیشہ عائد کر دیتا ہے. اور الحمدللہ جب بھی وہ پاکستان کے اوپر اس قسم کے الزامات لگاتے ہیں وہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. اب انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے اوپر الزامات عائد کیے مختلف، کہ ابھی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ان کے جو نیوکلیر سائٹ کو ہٹ کر دیا جی، تو دنیا نے کہا جی کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، یعنی دنیا نے ان کے موقف کو مانا ہی نہیں ہے. لیکن ان کے اپنے جو جوری تابکاریاں ہیں اس سے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کے پورا کا پورا گاؤں جو ہے وہاں پر ڈیزیزڈ ہے، جہاں پر ان کا یہ نیوکلیر جو ہے وہ پروگرام چل رہا ہے، اور وہ لوگ اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے حقیقت ہے. الحمدللہ آج یوم تکبیر ہے. پاکستان نے آج سے 27 سال قبل جو ہے وہ نیوکلیر پاور ڈکلیئر ہوا دنیا میں، اور پہلی اسلامی نیوکلیر پاور جو ہے وہ پاکستان کو اس کا اعزاز بھی حاصل ہوا. آج کا دن جو ہے وہ دن اور آج کا دن کبھی دنیا سے ہم نے یہ سوال نہیں سنا. ہمیشہ جو انٹرنیشنل جو ہے وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ نیوکلیر آپ کی جو نیوکس ہیں، یہ آپ کی جو جوری پروگرام ہے اس کے جو ہے جو آپ کے جہاں پروگرام چل رہے ہیں وہاں کا وزٹ کرتے ہیں سائٹس کا، تو پاکستان کا جو جوری نظام ہے اس کو فل مارکس ملتے ہیں ہمیشہ کہ یہ بہت محفوظ ہے. کوئی جوہری تابکاری جو ہے وہ پاکستان سے آج تک نہ پھیلی، اور نہ کہیں ہم نے دیکھا نہ سنا کہ فلاں بندہ جو نا فلاں جگہ موجود ہے اور اس کو وہاں پر اس کو جو ہے اسکن کی بیماری یا فلاں بیماری ہو چکی ہے. تو الحمدللہ یہ پاکستان کو یہ کامیابیاں حاصل ہیں. اور آخری خبر جی یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہمارے اور آذربائیجان کا جو تعلق ہے وہ تو ایک بے مثال تعلق جو ہے وہ سامنے آیا ہے. معرکہ حق کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف یہ وہاں گئے، اور فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ان کی فوج کے سربراہ ہیں ان کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں جو ان کے دفاعی معاہدے ہیں وہ بھی طے پائے ہیں، اور پاکستان جو کہ دنیا کی عظیم اسلامی طاقت ہے اس کے ساتھ آذربائیجان جو ہے اس نے ہاتھ ملا لیے ہے. اور اس کی بڑی تکلیف ہے ہمارے دشمن جو ملک ہے ہندوستان کو، ان کو تکلیف ہے کہ دنیا کیوں ویلکم کر رہی ہے. یہ ہماری جو سفارتکاری کی جو مہم ہے اس کی کامیابی ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل یہ دونوں یہ 4 ممالک کے دوروں کے اوپر ہیں. ایران نے جس طریقے سے ویلکم کیا پاکستان کو، کہ جس طرح اس نے لاؤڈلی اینڈ کلیئرلی پاکستان کی فتح کو قبول کر لیا ہے. ایران واحد ملک ہے جس کا پاکستان کے ساتھ بھی تعلق ہے اور جس کا ہندوستان کے ساتھ بھی تعلق ہے. دونوں ممالک سے تعلق ہے، دونوں کے ساتھ وہ برابری کی سطح کے اوپر دونوں کو لیتا ہے. بٹ ایون دین کیونکہ ان کے علم میں ہے جی کہ پاکستان نے جس طریقے سے ہندوستان کو گھٹنوں کے اوپر لے کر آیا، تو وہ پاکستان کی جو دنیا میں عالمی دنیا کے اندر وقار بنا ہے وہ ترنگا مارچ سے ختم نہیں ہونا. وہ اب دنیا بھی مان رہی ہے فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر کو، اور ان کو ایسا فیس آف پاکستان لیا جا رہا ہے. حافظ سعید عاصم منیر جو ہے اب کیونکہ وہ فیلڈ مارشل ہیں، فیلڈ مارشل کا جو عہدہ ہوتا ہے یہ اعزازی عہدہ ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی نیشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو عاصم منیر از ناؤ دا ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان، ہی از اے فیس آف پاکستان. وہ بالکل فوج کے سربراہ ہیں، پاک آرمی کے جو چیف آرمی اسٹاف بھی وہ ہیں، اور ساتھ وہ فیلڈ مارشل بھی ہیں، اور پاکستان کے ایک فاتح جو ہے وہ سپہ سالار ہیں. تو یہ ان کو جو ہے وہ اعزاز حاصل ہے. اور جس طریقے سے ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے ایران کے اندر، آذربائیجان، ٹرکی، ایوری ویئر، بیکاز ناؤ ہی از اے فیس آف پاکستان. پاکستان کا جو دنیا میں وقار بڑھا ہے اس میں ہماری افواج اور ہمارے فیلڈ مارشل نے جو ہے وہ کلیدی کردار ادا کیا ہے. لیکن سب سے زیادہ جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں یہ نصرت نصیب فرمائی. یہ 3 اہم خبریں تھیں جی. سب سے پہلی اہم خبر جو ہے وہ فتنہ خواری سے متعلق جو دی میں نے، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے. سعید اللہ سعید کا جو یہ کہنا کہ جو پاکستان کے خلاف جہاد جو کارروائیاں کریں گے وہ جہاد نہیں ہے، وہ نافرمانی ہے جو اماراتی حکومت کی، اور وہ شریعت کے برخلاف ہے. میرے خیال سے یہ معرکہ حق کے بعد سب سے بڑی خبر یہ ہے. انشاءاللہ
آنے والے دنوں میں پاکستان کو اس سے بھی زیادہ مزید اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. کل تک اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.